आज वो पूरे 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से घर लौट रहा था। वही शख्स जिसने अबीहा के रिश्ते को ठुकराते हुए बेरहमी से कहा था कि अबीहा जैसी बेवकूफ़ लड़की उसकी आइडियल हरगिज़ नहीं। और वो जुमला आज भी अबीहा के दिल पर ज़ख्म बनकर ताज़ा था। हशाम अहमद की आमद ने घर को रौनकों से भर दिया था। ताया अब्बा और ताई अम्मा बेटे की वापसी पर खुशी से झूम रहे थे, मगर अबीहा ने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि वो इस मगरूर शख्स के सामने नहीं जाएगी, बल्कि उसे ये एहसास ज़रूर दिलाएगी कि वो अब वही कमज़ोर अबीहा नहीं रही। एक दिन जब वो कॉलेज से वापस घर आकर फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगी, तो यकदम इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई निगाहें उसे घूर रही हों। दिल की धड़कन लम्हे भर को डूब गई, और फिर वो मानूस आवाज़ सुनाई दी, कैसी हो अबीहा। उस नाम के लबों पर आते ही उसके हौसले टूटने को थे, मगर उसने मजबूती से जवाब दिया, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। इसके बाद कमरे पर सन्नाटा छा गया। अबीहा ने ऐसे जाहिर किया जैसे घर में अकेली हो, और लापरवाही का तासुर देते हुए सोफे पर जा बैठी। हशाम भी सामने वाले सोफे पर बैठकर उसे मुसलसल जानती नज़रों से देखने लगा। वो मोबाइल में मसरूफ़ होगी, मगर दिल ही दिल में चल रही थी कि आखिर वो यहाँ से जाता क्यों नहीं। एक लम्हे को जब उसने देखा, तो वो फ़ौरन फवाद खान की तरह एक आईब्रो उठाए बड़े गौर से उसका जायज़ा ले रहा था। अबीहा ने हिम्मत बांध ली कि आज उसे सामने बैठकर नज़रअंदाज करना है। बैग से पेपर और पेन निकाला और लिखने में मसरूफ़ हो गई। हशाम तजस्सुस से देखता रहा और आखिर पूछ बैठा, क्या लिख रही हो। अबीहा ने सर उठाए बगैर कहा, एक स्टोरी लिखनी है। और फिर मसरूफ़ होगी। कभी वो खिड़की से बाहर देखती और कभी लिखती रहती। यूं 20 मिनट गुजर गए। यहाँ एक के आदमी की आवाज़ आते ही हशाम वहाँ से चला गया। अबीहा ने बैग उठाया और कमरे में आकर खुद को शाबाश दी कि आज उसने पूरे एतमाद के साथ इग्नोर किया। अब कम अज़ कम वो इससे बेवकूफ़ नहीं समझेगा। लेकिन हशाम जब बाद में लाउंज के टेबल पर सिगरेट और लाइटर उठाने आया, तो उसकी निगाह सफ़र पर पड़ी जिस पर अबिया लिख रही थी। तजस्सुस से उसने मजबूर किया और वो पढ़ने लगा। यार क्या मुसीबत है, इस शख्स की आंखें ये क्यों आया है, क्यों नहीं जाता। बदतमीज़ अकड़ू सड़ू, देख कैसे रहा है, कैसी आर पार करती नजरें हैं उसकी। अबिहा, हिम्मत करके पजल नहीं होना। बी ब्रेव, दिल की धड़कन नॉर्मल रखो। खुदा के लिए अबिहा, बाहर मौसम देखो, परिंदे जब, बस इन्हें देखो। आंखों के बारे में नहीं सोचना। हाँ, मैं पुरएतमाद लड़की हूँ। या अल्लाह उसे यहाँ से उठा ले, ये क्यों आया वापस। ये सब पढ़ते ही हिशाम बेसाख्ता हंस पड़ा। पेपर फोल्ड करके जेब में रख लिया और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि ये सफ़ा अबीहा को उसकी मुंह दिखाई के गिफ्ट के साथ ज़रूर दिया जाएगा। दुआ करो कि मैं उसके लिए दुआ बन जाऊँ। वो एक शख्स जो दिल को दुआ सा लगता था। अपने कमरे में आकर हशाम ने अबीहा की तहरीर दोबारा पढ़ी और मुस्कुराते हुए पेन उठाया, फिर उसने नीचे रख लिया। तुम ये समझ रही थी कि बड़ी बाएतमाद लड़की बन गई हो। नहीं अबीहा, तुम वही हो, वही जल्दी सी बेवकूफ़ सी पगली। मुझे इग्नोर करने की कोशिश तो की, मगर तुम्हारे हाथों की कपकपाहट, होंठों की लर्जिश और पलकों का बार बार उठना और गिरना मुझे सब कुछ बता रहे थे। तुम ये ख्यालात भी लिखती थी। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मोहतरमा मुझे चाहती हैं और बेपनाह चाहती हैं। ये अल्फाज लिखने के बाद उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कागज़ पर लब रख दिए, फिर उस टुकड़े को सीने पर रख कर लेट गया। आंखें मूंदते ही उसके ख्यालों की दुनिया आबाद होगी, और बीहा का चेहरा वही मासूम सा, दिल को छू लेने वाला, निगाहों के सामने आ गया। वो अब आदी हो चुका था अबीहा को सोचने का, और वही ख्यालों के सफ़र पर निकल पड़ा। हशाम के घर में 4 बहनें भाई थे। सबसे बड़ी अनूशे आपी, फिर हशाम, फिर जोहा और सबसे छोटा हमजा, जबकि अबीहा उससे 5 बरस छोटी थी। चाचा की 2 बेटियां थीं, अनसा और अबीहा। अबीहा से हशाम को बचपन से ही चिढ़ थी। वह ज़रा-ज़रा सी बात पर रोने लगती और अक्सर हमजा का फीडर भी छीन कर पी जाती। फिर उसे रुलाकर तालियां बजाती। हशाम ने कई बार उसे डांटा मारा और हमजा को उठाकर अपने हिस्से में ले आया, और अबीहा को रोता देखकर खुश होता। पूरा बचपन वो अबीहा पर रौब डालते ही गुजरा, ख़ास तौर पर उसकी बेतहाशा हंसी, शोर शराबा और शरारतें हशाम को सख्त नागवार गुजरती। अब डांट खाई और अगले ही लम्हे हंसती खेलती सब भूल जाती।
سب لوگ اسے ابیہا کہتے تھے، خاص کر ابا جن کے لیے ابیہا کی ایک جھلک دیکھے بغیر دفتر جانا ممکن نہ تھا، اور یہی بات شام کو مزید چڑ دلاتی تھی۔ اس کے نزدیک وہ ایک فضول شور مچانے والی لڑکی، جھگڑالو لڑکی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وقت گزرتا گیا، حشام نے MBA مکمل کیا اور اسے آسٹریلیا کی ایک فرم سے جاب آفر ملی۔ وہ جانے کی تیاریوں میں تھا کہ ایک شام ابا نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، بیٹا، ابھی یا انسا دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہے بتاؤ، ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ ویسے مجھے ابیہا پسند ہے مگر وہ تم سے چھوٹی ہے۔ حشام نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور بولا، بابا، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا اور انسا کو تو ہمیشہ بہن سمجھا ہے۔ ابا نے نرمی سے کہا، تو پھر ابیہا کے لیے ہاں کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پردیس جاؤ اور نکاح کے بغیر زندگی گزارو۔ یہ سنتے ہی حشام کا لہجہ سخت ہوا۔ بابا، ابیہا جیسی اوٹ پٹانگ لڑکی ہی رہ گئی ہے میرے لیے۔ آپ جانتے ہیں وہ کتنی بے وقوف ہونگ سی ہے، میں کیسے اسے اپنی ہم سفر بنا سکتا ہوں جس کے نام سے ہی مجھے الجھن ہے۔ پلیز بابا، ابیہا میری آئیڈیل نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ میں خود کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے مجبور نہ کریں۔ یہ جملے کہتے وقت اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ دروازے کے پیچھے ابیہا چپ چاپ چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس کے دل پر یہ الفاظ یوں گرے جیسے کسی نے آسمان کو پردے سے مارا ہو۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے پلٹ گئی۔ حشام کے جانے کے دن قریب آتے گئے مگر گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ نوٹ کرتا تھا کہ اپنا شور شرابہ ہوتا ہے، نہ ابیہا کی کہیں نظر آتی ہے اور نہ ہی شادی کا ذکر دوبارہ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ یہ بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہے۔ پردیس جا کر بھی اس نے کبھی کسی کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی، کبھی ویڈیو کال پر سب کو دیکھ لیتا، مگر ابیہا کہیں نظر نہ آتی۔ آسٹریلیا میں اس کی کولیگ زونائشہ، جو پاکستانی تھی، جلد ہی اس کی قریبی دوست بن گئی۔ وہ اکثر ساتھ ڈنر کرتے، ڈرائیونگ پر جاتے۔ زونائشہ کا بولڈ انداز، اعتماد بھری شخصیت، اس کا لباس، بات کرنے کا ڈھنگ، یہ سب کچھ حشام کو اچھا لگتا تھا کہ وہی اس کی اصل آئیڈیل ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کی جیسی لڑکیاں دنیا میں کم ہی ملیں گی۔ زنائشہ کے ساتھ وقت کیسے گزرتا گیا پتہ ہی نہ چلتا۔ وہ جیسے علم و معمولات کا سمندر تھی اور حشام کی پیاس اسی سے بجھی تھی۔ اس کا ساتھ اسے سکون دیتا اور یوں ہی 2 سال بیت گئے۔ یہاں آ کے انسا کی شادی کا سنا، سب نے اسے بلایا مگر ہمیشہ کی طرح اس نے بہانہ کر کے ٹال دیا اور بہت سے تحفے بھجوا دیے، مگر دل میں خیال چلتا رہا، انوشیا آپی کی شادی کے بعد یہ پہلا فنکشن ہے گھر کا اور وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ روز ہی ویڈیو کال پر گھر کی تیاریاں دیکھ کر خود کو بہلاتا۔ ایک روز انوشیا آپی سے بات ہو رہی تھی، ان کا بیٹا ان کے قریب کھیل رہا تھا کہ تبھی ابیہا کمرے میں تیزی سے داخل ہوئی اور شکایت کرنے لگی کہ آپی، یہ شرٹ بہت یہ صحیح سلی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ تھوڑے ہی دن رہ گئی ہیں فنکشن میں، آپ ہی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اور حشام کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ساکت رہ گئی۔ وہ مبہوت سا بیہا کو دیکھیے گا۔ آج اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ بیہا کتنی خوبصورت ہے۔ سادہ سا معصوم چہرہ، بڑے بڑے کاجل سے بھری آنکھیں، ہنسی میں گال کا ڈمپل اور دوپٹے کے بغیر اس کا سراپا جیسے اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ جھجک کے مارے اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور سنائشہ کی تصویروں میں الجھ کر اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر دل بہلا نہیں۔ شادی کا فنکشن گزر گیا مگر تصویریں آتی رہیں اور وہ جانے انجانے ابیہا کو دیکھنا چاہتا۔ اس کی تصویروں میں اس کی زندگی نظر آتی۔ وہ زوم کر کے دیکھتا، مہندی پر گھاگھرا چولی اور ناک میں نتھلی ڈالی تصویر دل میں اتر گئی۔ ایک حیران سی تصویر جس میں اس کی آنکھیں اور بڑی لگ رہی تھی، اس نے اسکرین سیور بنا لی۔ اپنے دل کی بے ایمانی پر وہ حیران اور کنفیوز تھا، مگر ابیہا کو دیکھنا اس کی عادت بن چکا تھا۔ زنائشہ کئی بار شکوہ کرتی کہ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا اور وہ ٹال جاتا، حتیٰ کہ ایک روز اس کے مسحور کن ماحول میں ڈنر کے دوران زونی نے ادا سے پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تو اسے فوراً ابیہا کا تصور گھیر گیا۔ خود کو سمجھا کر تعریف کی تو مگر اندر سے وہ منافق سا لگا۔ سوچنے لگا کہ آخر اس نے زونی میں کیا دیکھا تھا۔ مصنوعی میک اپ، سادہ چہرہ، شولڈر کٹ بال اور حد سے زیادہ کانفیڈنس،
بھی اب اسے کھلنے لگا تھا۔ دن گزرتے گئے مگر گھر سے آنے والی تصویروں میں ابیہا نہ ہوتی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن زوہا سے کہہ ہی دیا کہ ابیہا کی تصویریں کیوں نہیں ہوتی۔ پھر تو ابیہا ہی ابیہا ہر تصویر میں، کبھی کچن میں آٹا منہ پر لگائے، کبھی لون میں پودے لگاتے، کبھی کرکٹ کھیلتے، کبھی امی کے ساتھ، کبھی چچی کے پاس اور کبھی طلحہ کے ساتھ ہنستی مسکراتی۔ مگر طلحہ کے ساتھ بے تکلفی سے ہنستے دیکھ کر اسے اندر ایک تکلیف ہوئی۔ پھر ایک دن زوہا نے بتایا کہ ابیہا کا رشتہ آیا ہے، اچھے لوگ ہیں، ابا سوچ رہے ہیں، اور طلحہ بھائی بھی رشتہ بھیج چکے ہیں، بڑا فیصلے کرنے والے ہیں۔ ابیہا سب کی جان ہے، وہ بولتی رہی، مگر حشام کے کانوں میں کچھ نہ پڑا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے بے جانی سے سگریٹ سلگائی اور کھڑکی پر جا کر کھڑا ہوا۔ یہ کیسی آگ تھی، کیسی تپش تھی! وہ مان چکا تھا کہ وہ ابیہا کو چاہنے لگا ہے۔ سوچتا رہا کہ کیسے بابا سے بات کرے، چاچو کیا معاف کریں گے؟ میرا مستقبل، جاب، سب کچھ سوالوں میں تھا، مگر دل اپنی ضد پر قائم رہا۔ وہ سمجھدار اور سنجیدہ سا شخص ایک کم عمر سی لڑکی کے لیے پاگل کیوں ہو رہا تھا؟ مگر پھر لیپ ٹاپ کھول کر دوبارہ ابیہا کو دیکھنے لگا۔ اسے لگا شاید وہ اسے لاشعوری طور پر شروع سے چاہتا رہا ہے۔ تب جب وہ 2 سال کی تھی اور اسے مار کر رلاتا تھا، تب بھی انوشی آپی کی شادی پر مہندی والے ہاتھ اس کے کپڑوں پر لگا کر سوری کہہ کے چھپ گئی تھی۔ اسے جنجلاہٹ کے پیچھے بھی شاید محبت چھپی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بولا، ابیہا میری ہے، صرف میری، اور ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور مطمئن ہو گیا۔ پاکستان آتے ہوئے وہ سنائشہ کے لیے اداس تھا، جس نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے مسکرا کر الوداع کہا تھا۔ جو بھی تھی، زونی ایک اچھی لڑکی تھی اور اس کے دل کو دکھا گئی تھی۔ گھر آ کر سب سے ملا تو بے اختیار رو پڑا۔ ابا اور چاچو کتنی دیر تک اسے گلے سے لگائے رہے۔ امی کی گود میں سر رکھ کر ممتا کی گرمی محسوس کر کے وہ حیران رہ گیا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے لیے کتنا ترستا ہوا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ابیہا کو ڈھونڈتی رہیں، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا اور تیسرا بھی۔ آخرکار صبر جواب دے گیا تو اس نے زوہا سے پوچھا، جس نے بتایا کہ آپ نے اسے ہرٹ کیا تھا، اس نے آپ کی باتیں سن لی تھی جب آپ نے انکار کیا تھا، اسی لیے وہ دور ہو رہی ہے۔ بے چین سا ہو کر وہ چچی کے پورشن میں آ گیا اور وہیں بیٹھا رہا، الجھا ہوا دماغ اور بے لگام دل لے کر۔ تبھی وہ سامنے آئی، گرمی سے چہرہ سرخ تھا۔ کچن میں جا کر پانی پیا اور صوفے پر بیٹھ کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ حشام اسے دیکھتا رہا، اس کے رویے پر غور کرتا رہا اور اپنے دل میں اسے اتارتا رہا، مگر ساتھ ساتھ خود کو مجرم بھی سمجھتا رہا۔ چچی نے بلایا تو وہ واپس آ گیا اور وہاں ابیہا نہ تھی، مگر وہ پیپر ضرور تھا جس نے اس کو نئی زندگی دے دی تھی، اور ذہن پر چھائی کثافت دھل گئی تھی۔ پھر جب ابا نے بتایا کہ ابیہا نے انکار کر دیا ہے تو حشام چپ سا رہ گیا تھا۔ اس کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ بابا پلیز کچھ کریں، بابا پلیز۔ اس نے التجا کی تو ابا نے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور بیٹے کی طرف محسوس کر کے کہا، بیٹا وہ غصے میں ہے، مان بھی سکتی ہے، اگر تم اپنا رویہ درست کرو اور اس سے معافی مانگو۔ ہماری تو خواہش ہے کہ ابیہا کہیں نہ جائے، تمہارے چاچو کو بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر ہماری ابیہا جو کہے گی وہی ہوگا۔ حشام سوچ میں ڈوب گیا کہ وہ کیسے منائے اسے۔ لڑکیاں منانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ابا نے چڑھتے ہوئے کہا، خیر سے محبت ہو گئی ہے میرے بیٹے کو۔ تو وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور شرماتے ہوئے سر ابا کی گود میں رکھ دیا۔ اگلی صبح واک کے لیے کمرے سے نکلا تو لان میں ابیہا کو دیکھ کر ٹٹک گیا۔ وہ شاید نہا کر آئی تھی، لمبے بال کمر پر بکھرے اور سفید سوٹ میں وہ کسی روح جیسی لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتے دیکھتے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پکارا تو ابیہا چونک گئی اور سنبھل کر بولی، میرا نام ابیہا ہے، پلیز مجھے ابیہا نہ کہا کریں۔ حشام نے مسکراتی نظریں اس پر جما دی اور بولا، تم نے انکار کیوں کیا؟ تو اس نے ٹکا سا جواب دیا، میری مرضی۔ وہ بولا، کچھ تو ریزن ہوگی، میں چاہتا ہوں ہم بات کر لیں کھل کے، مگر وہ پھر بولی، کوئی ریزن نہیں، بس میری مرضی۔ یہ کہہ کر اٹھنے لگی تو حشام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، ابیہا پلیز میری بات سنو۔ ایک بار تو وقت کر بولی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اور کیا بات سنوں آپ کی؟ بس نہیں کرنی آپ سے شادی، کسی بھی چرسی ماسی سے کیوں نہ کرنی پڑے، مگر آپ سے نہیں، سن لیا؟ حشام گنگ سا بیٹھا رہ گیا اور ابیہا لان کی دوسری طرف چل دی۔ بالوں کا جوڑا بنایا، سر پر دوپٹہ لیا اور گیٹ کھول کر باہر چہل قدمی کرنے لگی۔
मगर अभी वो गया ही क्या था, कहाँ था कि अबीहा चीखती हुई वापस आई और उससे लिपट गई। उसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता भी अंदर आ गया। वो कांपती हुई चीखी, बचाओ कुत्ता। बेचारा मंजर देखकर या शायद हिशाम को देखकर वापस भाग गया। हिशाम ने दिल ही दिल में कुत्ते का शुक्रिया अदा किया और शरारत से मुस्कुराकर बोला, किस हद से मुझे हाथ लगाया? तुम लड़कियों के ड्रामे बहाने से गले लग गई। अबीहा शर्मिंदा सी होकर उसकी शर्ट छोड़कर अंदर की तरफ दौड़ी और पीछे हिशाम का जिंदा दिल कहकर गूंजता रहा, सुना है एक लड़की सरेआम सामी भाई से लिपट गई थी। सुबह से जाने कितनी बार जोहा ये जुमला दोहराकर उससे छिड़ चुकी थी। 2-3 बार तो लड़ाई भी हो चुकी थी, मगर जोहा भी जोहा थी, उसका जीना हराम कर रखा था। अभी हब तंग आकर उसे इग्नोर करने लगी और पल भलदार पराठे बनाने में मसरूफ़ हो गई। जोहा ने पराठा उठाकर कहा, वाह अबीहा, मज़ा आ गया। भाई कह रहे हैं एक और लाओ, तो अबीहा ने गुस्से से जवाब दिया, हमजा से कहो मैं नौकर नहीं लगी। जोहा हंसी और बोली, यार हमजा नहीं, सामी भाई नाश्ता कर रहे हैं चाचू के साथ, हमजा तो नीचे जा चुका है। ये सुने अबीहा ही भड़क उठी है, क्यों, किस लिए? और तभी किचन में किसी और की भारी आवाज़ गूंजी, ये मेरे चाचू का घर है, इसलिए अबीहा चौंक गई। हाँ, शाम ने उस पर गहरी नज़र डाली, टिशू उठाया और बड़े सुकून से उसके माथे से आटा साफ किया। फिर उसके सामने से पराठा उठाकर बाहर निकल गया। अबीहा साकित रह गई और जोहा शरारत से बोली, हाय हाय उफ, क्या 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 सीन चल रहे हैं हमारे घर। उसे हिलाती रही, मगर अबीहा खोई खोई सी खामोश अपने कमरे में जाकर बैठ गई। दिल के अंदर अजीब सा तूफान था। घुटन और बेचैनी ने जैसे उसका हाथा कर लिया था। कल से हर शाम का लम्स, वो खुली बाहें, वो सब याद करके वो खुद को कोसती रही कि क्यों समझ ना पाई, क्यों अंदर न चली गई। सुबह वाली हरकत से वो अंदर ही अंदर शर्मिंदगी और बेचैनी में जलती रही। अगली सुबह शावर लेकर बाहर निकली तो कोई ऊपर ना था। अब्बू और अम्मी नीचे वाले पोर्शन में थे, वो भी नीचे आ गई और सीधी किचन में जाकर ताई अम्मी के गले में बाजू डाले लाड से बोली, मुझे भी नाश्ता करना है। ताई ने उसका चेहरा गौर से देखा, सुर्ख आंखें देखकर फौरन पूछा, अबीहा क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? वो नजरें चुरा कर बोली, जी अम्मा, रात पढ़ती रही ना, इसलिए नींद नहीं आई। सर दर्द है? तो ताई ने अफसोस से उसका माथा चूमा और बोली, आग लगे ऐसी पढ़ाई को, मनहूस मारों ने कितनी मुश्किल किताबें लिखी हैं। हाय मेरा बच्चा। इस लम्हे हशाम किचन में आया, गला खंगार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अबीहा ने रुखाई से मुंह मोड़ लिया और स्टूल खींचकर स्लैब पर बैठ गई। वो बोला, अम्मी कहाँ हैं? ताई अम्मा। ताई ने जवाब दिया, बेटा आंसा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बुलाया है। तुम्हें पता है आजकल फारिग होने वाली है। अबीहा की आंखें खुशी से चमक उठी। अरे हाँ, हमारे हमारे यहाँ बेबी आने वाला है। तो फ्रिज का जायजा लेते हुए शाम ने शरारत से कहा, हमारा नहीं, आंसा और हारून का। ये सुनते ही अबीहा के हाथ पांव फूल गए, जैसे निवाला गले में अटक गया हो। जल्दी से पानी पिया और किचन से निकल गई। ताई झुड़क कर बोली, सामी शर्म करो बदतमीज, बच्ची घर आ गई है। वो मासूम बनकर बोला, अम्मी मैंने क्या किया है? और हंसने लगा। फिर अबीहा के पीछे लाउंज में जा बैठा। तभी ताया अब्बू ने फ़ोन बंद करते हुए बताया, अरे सामी, हमजा आज फौजिया आ रही है इस्लामाबाद से शाम को। हमजा फ़ौरन बोला, चलो जी हम तो गए अब। इधर टीवी पर इमरान खान की हलफ बरादरी की तकरीब जा रही थी। सब टीवी के सामने बैठे थे। अबीहा ताया अब्बू के पास फर्श पर कुशन पर बैठ गई और सियासत पर अपनी राय देने लगी। हशाम बड़े ध्यान से उसे देखता रहा और सुनता रहा। वो जज्बाती होकर बोली, ताया अब्बू, जब हम गरीब बच्चों और औरतों को देखती हूँ ना, तो जो सड़कों पर कूड़ा चुनते हैं, भीख मांगते हैं, जिनके पास पहनने को जूते नहीं होते, जिनका बचपन किसी फरमाइश, किसी लाड के बगैर गुजर रहा होता है, या मजदूर जो सारा दिन मेहनत करके भी पेट पर खाना और सुकून से नहीं खा पाते, तो मेरा दिल चाहता है कि सब सियासतदानों को लाइन में खड़ा करके मार दूँ। अब उम्मीद है कि गरीबों का कोई भी सोचेगा। ताया अब्बू ने आह भरी, बेटा अल्लाह करे हम दुआ कर सकते हैं। हमजा ने बात बदलते हुए कहा, तुम छोड़ो ये बात, मुखालफिन के चेहरे देखो। अबीहा हंस पड़ी, वाकई ही जैसे पुप्पो का है, अक्सर वो खुद ही कहका लगा दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, देख लें ताया अब्बू, मैंने कहा था ना कि इस बार खान वजीर आजम होगा। मान जाए मुझे। ताया अब्बू भी मुस्कुराए। हमजा छेड़ने लगा, हाँ जी, अबीहा अली खान तावलपुरी, माहिर फल्कियात पेश गोई है। अबीहा ने गुस्से में कहा, तमीज़ से
زیادہ ٹر نہ کرو۔ وہ کشن کھینچ کر مارا مگر حمزہ پیچھے ہٹ گیا اور کشن جا کر سیدھا حشام کے منہ پر لگا۔ سب دم بخود رہ کے حمزہ شرارت سے ہنسنے لگا اور حشام کے غصے بھرے تاثرات دیکھ کر بولا، کشن لوہے کا نہیں تھا بھائی، ریلیکس، اور کہہ کر لگا دیا۔ مگر ابیہا کے دل پر جیسے ٹھنڈ پڑ گئی۔ اسے کشن لگا، کشن نہیں جیسے پتھر مارا ہو حشام کو، اور یہ سوچ کر وہ اندر ہی اندر خوش ہو گئی اور زحا کے کمرے کی طرف چل دی۔ حشام نے ایک دن ابو کے سامنے بیٹھے کہا کہ بابا میں سوچ رہا ہوں چاچو کے ساتھ شو روم جایا کروں، گھر بیٹھ بیٹھ کر بہت بور ہو گیا ہوں۔ تو ابو نے مسکرا کر جواب دیا، میں بھی کہنے والا تھا بیٹا، اب تم آ گئے ہو تو سب ذمہ داریاں تمہیں ہی اٹھانی چاہیے۔ تمہارے چاچو نے ہمیشہ بہت محنت کی، کتنے کاروبار شروع کیے، چھوڑ دیے اور نقصان اٹھایا، میرے حصے کا بھی سر کھپایا۔ اب تمہارے ہوتے ہوئے ہم بوڑھے ہی ٹینشنز دیکھتے رہیں گے۔ ابو کی باتوں پر حشام دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور یوں چھوٹی چھوٹی کاروباری باتوں سے لے کر نئے بزنس کے آئیڈیاز اور حمزہ کی پڑھائی پر کے موضوع پر تفصیلی گفتگو چھڑ گئی۔ پھپھو جب سے سن رہی تھی کہ حشام واپس آ گیا ہے تو آج وہ آن پہنچی۔ ان کے ساتھ دونوں بیٹیاں ہادیہ اور جویریہ بھی تھیں اور طلحہ بھی تھا۔ طلحہ شوخ مزاج، خیر سنجیدہ اور خاص کر لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے ذو معنی جملے مارنے والا شخص تھا، جس کا انداز حشام کو سخت ناگوار گزرا اور اس نے حمزہ کو ٹھاڑا کہ وہ اسے اس کی حد میں کیوں نہیں رکھتا، جبکہ زحا اور ربیہہ تو اس سے بہت بے تکلف تھیں۔ ہادیہ اور جویریہ دونوں خاصی ماڈرن تھی۔ ہادیہ موڈی سی جبکہ جویریہ بہت ہی فرینک لڑکی تھی جو حشام پر جیسے فدا ہو گئی تھی۔ یہ شاید پہلے ہی پلان بنا کر آئی تھی کہ فدا ہونا ہے۔ پھپھو بار بار بیٹیوں کی تعریفیں کرنے لگی، کبھی ان کے سوگر آپے کی، کبھی سلائی کڑھائی تو کبھی کھانا پکانے کے ہنر کا ذکر کرتی، اور رات کا کھانا دایا ابو کے پوشن میں رکھا گیا تو پھپھو جویریہ کو بار بار سامی کے آگے بڑھاتی کہ جویریہ یہ سامی کو پانی دو، یہ ڈش آگے کرو، یہ سویٹ ڈش کو رکھو۔ ان کی یہ ادا ابا کی نظروں سے بھی اوجھل نہ رہی۔ پھر ایک بات کا رخ موڑتے ہوئے پھپھو نے احمد بھائی اور عمر بھائی سے کہا کہ جب ابیہا نے سامی کو انکار کر دیا تو طلحہ کے لیے کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ، جس پر دونوں بھائیوں کے ساتھ ان کی بحث چھڑ گئی اور ابو نے وقت مانگا سوچنے کے لیے، جبکہ تایا ابو نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ رات کو زحا اوپر ابیہا کے کمرے میں سونے آئی کیونکہ اس کا کمرہ پھپھو کے کو دے دیا گیا تھا۔ ابیہا نے ہنستے ہوئے پوچھا، یار زحا، پھپھو کتنے ہفتے کے لیے آئی ہیں؟ تو نے ان کا سامان دیکھا ہے؟ تو زحا نے سنجیدگی سے ہینڈ فری کان سے ہٹاتے ہوئے کہا، یار جتنی دیر کے لیے بھی آئی ہیں ہماری تو شامت آنی رہنی ہے۔ امی اور چچی ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہر صورت سگر پن کو کر کے چھوڑیں گے۔ یہ سن کر ابیہا ہنس پڑی اور پھر اس نے جویریہ کا ذکر چھیڑ دیا، یار جویریہ بھی کمال ہے، یاد نہیں جب پچھلی بار آئی تھی تو اپنے کٹے بال ہلا ہلا کے ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی میں جن آ جائے اور وہ دھمال کے موڈ میں ہو۔ یہ کہہ کر وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی اور زحا کا بھی برا حال ہو گیا۔ ہنسی کے بیچ زحا نے ابیہا کو چھیڑتے ہوئے کہا، بس کرو ابیہا، اتنا نہ ہنسو، وہ تمہاری متوقع نند بھی ہو سکتی ہے۔ ابیہا چونک کر بولی، کیا بکواس ہے؟ تو زحا نے کہکے سے ساتھ نشانہ لگایا، ظاہر ہے جب تم سامے بھائی جیسے ڈیسنٹ بندے کو ریجیکٹ کرو گی تو پھپھو کا گھر ہی بچتا ہے نا تمہارے لیے۔ اور ابیہا کے پرسکون تاثرات دیکھ کر زحا دل ہی دل میں افسردہ ہوئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ایک پیارا سا گلگتھا سا بیبی آ گیا جس پر سب مصروف تھے۔ امی آنسا کے گھر رک گئیں اور دائیں اماں آنسا اور بچے کے لیے شاپنگ میں جھک گئیں۔ اس دوران پھپھو نے موقع نکالتے ہی عذرا بھابھی پر طنز کسا کہ بہت قربانیاں دی آپ نے، ورنہ شگفتہ کو کیا پتہ خاندان میں کیسے رہا جاتا ہے۔ یہ معصوم بن کر ہمیشہ آئیں گے کہ مہمانداریوں سے بچی رہیں، آپ نے ہی سارا خاندان سنبھالا، ہر غمی خوشی میں آگے آگے رہی۔ سچ پوچھے تو مجھے شگفتہ ایک آنکھ نہیں بھاتی نانی، اب وہ بنی ہے اور فکریں آپ کو پڑی ہیں۔ تائی اماں نے تعصب سے فوزیہ کو دیکھا لیکن بات کو بھانپ چپ کر رہ گئی۔ البتہ پھپھو نے فوراً موضوع بدلنے پر دل ملاتے ہوئے کہا، فوزیہ یہ تم سب چھوڑو، دیکھو یہ جوڑے کیسی ہیں، آنسا کے سسرال والوں کے لیے اور یہ بچی کی چیزیں، اور سب کو ایک ایک چیز دکھا دکھا کر تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ انوشا ابھی بھی گھر آئی ہوئی تھی تو گھر میں رونق اور چہل پہل کا سما بندھا ہوا تھا۔ سامی کیا ہو گیا ہے، اتنی اسموکنگ کیوں، اپنے دشمن سے بنے ہوئے ہو؟
انوشا کی بات پر حشام نے ابیحہ کے رویے اور اپنے دل کی کیفیت سب کچھ بیان کر دیا۔ تو انوشا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ آپ میں اسے اب ایک بنا لیتا ہوں، مگر یہ فوزیہ پھپھو کا آنا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ویسے تو کچھ ہونا نہیں تھا، مگر اب کوئی تماشا لگنا ہے۔ سامع مگر اللہ بہتر کرے گا، فکر نہ کرو۔ ادھر فوزیہ پھپھو کی خفیہ میٹنگز ابو اور امی کے ساتھ بڑھنے لگیں اور وہ بار بار یہ احساس دلاتی رہیں کہ آپ لوگوں کا کوئی بیٹا نہیں۔ احمد بھائی نے جان بوجھ کر حشام کو پاکستان بلایا ہے تاکہ وہ آپ کا داماد بن کر شو روم پر قبضہ کر لے اور باقی جائیداد بھی انہیں کے ہاتھ چلی جائے۔ پھر زہر گھولتے ہوئے وہ کہتی، ذرا سوچیں عمر بھائی، ایک ایسا لڑکا جو خود سر ہے، جس نے آپ کی پھول جیسی بیٹی کا دل اور مان توڑا اور پلٹ کر کبھی معافی نہیں مانگی، وہ ایک کیوں آیا ہے؟ یہ سب سازش ہے۔ آنکھیں کھولیں اور ابیحہ کا فیصلہ خود کریں، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اسرا بہت تیز ہے۔ احمد بھائی کے کان بھر رہی تھی تاکہ جائیداد ہاتھ سے نہ نکلے۔ عمر کمال صاحب اپنے بڑے بھائی سے بے پناہ پیار کرتے تھے، مگر یہ سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئی اور شگفتہ بیگم میں ہاں ملانے لگی۔ ادھر دائیں اماں، تایا ابو اور انوشے سر جوڑ کر فوزیہ پھپھو کے رویے اور سازشی باتوں پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ابو اندر داخل ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ لگتا ہے کوئی پلان بنا رہی ہیں۔ ابو کے مسکراتے جملے پر تایا جان بھی ساختہ کہکا لگا بیٹھے۔ پھر ابو نے فوزیہ سے ہونے والی باتیں شیئر کی اور یہ طے پایا کہ کچھ بھی ہو جائے اس گھر کا اتفاق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ انوشا آپی نے کہا کہ ابیحہ اور سامع کا نکاح کر دینا چاہیے، ورنہ ابیحہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ حشام کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ تایا ابا نے انوشا سے کہا کہ ابیحہ کو سمجھائے اور ابو نے کہا انوشا تم ہی ابھی اسے سمجھاؤ کہ جمعے کو منگنی کر دی جائے اور فوزیہ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی چال کامیاب نہیں ہوئی۔ ابیحہ ادھر آؤ، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ آپی نے بلایا اور ابیحہ کو پاس بٹھا کر زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے لگی کہ پھپھو نے امی اور چچی کو کتنا کتنا کڑوا وقت دیا ہے۔ کیا تم ایسے ماحول میں جی پاؤ گی؟ دیکھو گڑیا، محبت بار بار دستک نہیں دیتی۔ حشام تمہارے لیے آیا ہے، وہ تمہارے رویے سے بہت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، اسے اپنا لو۔ یقین مانو اس سے بہتر تمہیں کوئی ہم سفر نہیں مل سکتا۔ یہ ضد نقصان دے گی تمہیں بھی اور سامع کو بھی۔ بس کر دو اب، شادی کرو اور روز روز سامع سے بدلے لیتی رہنا۔ آپی کی بات پر ابیحہ قسم سائی تو وہ آگے کہنے لگی، دیکھو میرا پیارا بھائی کتنا جلتا گھٹتا رہتا ہے، تم نے اس کی آنکھوں کے گرد بڑے دائرے دیکھے ہیں، اسے اپنا لو۔ ابیحہ نوشی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور ابیحہ کے دل میں بھی تڑپ جاگی۔ وہ بے چینی سے چلتی ہوئی حشام کے کمرے میں گئی۔ عجیب جھجک تھی، دروازے کے پاس کھڑی دیر تک سوچتی رہی کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ انوشا آپی کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں، مگر ہمت نہ ہوئی تو وہ لون میں آ گئی۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، دل چاہ رہا تھا حشام سے بات کرے، اسے بتائے کہ میں ناراض نہیں ہوں بلکہ پہلے دن سے مان چکی ہوں۔ چلتے چلتے وہ حشام کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی جو لون کی طرف کھلتی تھی، اور جیسے ہی اندر نظر ڈالی تو چونک گئی۔ حشام لیپ ٹاپ گود میں رکھے ایک ماڈرن سی لڑکی سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا، جس نے سلیو لیس شرٹ اور ڈیپ گلا پہنا ہوا تھا۔ حشام کی کمر کھڑکی کی طرف تھی، اس لیے اسے ابیحہ کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے پرانے بے تکلف دوست ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر ابیحہ کے دل میں شک، حسد اور جلن کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور جو نرم گوشہ ابھی ابھی جنم لے رہا تھا وہ دوبارہ نفرت میں بدل گیا۔ وہ تڑپتی جلتی گڑتی اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور ساری رات جل جل کے گڑ گڑ کے گزاری۔ سب کزنز لان میں گپے لگا رہے تھے، مگر حشام خاموش بیٹھا تھا۔ جویریہ کے سوالوں سے الجھ رہی تھی، لیکن وہ محض اس کے لیے وہاں موجود تھا کہ ابیحہ طلحہ کے پاس بیٹھ کر کہکے لگا رہی تھی۔ اس کے دل میں جلن سے اٹھ رہی تھی، وہ بار بار ابیحہ کی طرف دیکھ کر پھر نظریں چرا لیتا اور دل ہی دل میں کرتا کہ آج ابیحہ کو میری نظروں کی تپش کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے ایک بار بھی مجھے نہ دیکھا، اسے کب میرے جذبات کا اندازہ ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لون میں ٹہلنے لگا۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تو اس کا دل چاہا کہ کاش وہ اسے کہیں دور پھینک آئے۔ وہ ایک اچانک اسے دیکھا کہ ابیحہ نے ہنستے ہوئے طلحہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس کا دوپٹہ کاندھے سے پھسل گیا۔ طلحہ کی نظریں بڑی دیر سے ابیحہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ حشام تیزی سے بڑھا اور ابیحہ کے پاس پہنچ کر
اس کا دوپٹہ درست کیا، پھر بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مجھے جلانے کے لیے اتنی گرتی جا رہی ہو کہ تمہیں اپنی نسوانیت کا بھی احساس نہیں ہے۔ ابیہ نے چیخ کر کہا، ہاؤ ڈے یو ٹچ می، کس حق سے ہاتھ لگایا آپ نے مجھے؟ آپ کی اتنی ہمت؟ اس کے الفاظ ابھی مکمل نہ ہوئے تھے کہ حشام کے تماچے نے اس کی زبان بند کر دی۔ تھپڑ کی شدت سے ابیہ کی آنکھوں کے سامنے دن میں تارے ناچ گئے تھے۔ سوہا نے لپک کر ابیہ کے بازو سے تھاما اور اندر لے گئی۔ پیچھے پیچھے ہادیہ اور جویریہ بھی بڑھ گئیں۔ سامی بھائی پلیز ریلیکس، حمزہ نے گھبرا کر طلحہ کے آگے آگے آتے ہوئے کہا، تاکہ حشام کوئی اور بات نہ کہہ دے۔ ساتھ ہی طلحہ کو اشارہ کیا کہ اٹھ کر اندر چلا جائے۔ حشام نے غصے میں کرسی کو لات ماری اور گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گیا۔ سب گھر والے لاؤنج میں جمع تھے۔ ابو اور چاچو جو پریشان تھے، امی اور تائی اماں بیہا کو چپ کرواتے کراتے ہار گئے۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی، جبکہ پھپھو مطمئن سی بیٹھی دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اور اب بھائیوں کے فیصلے کی منتظر تھی۔ حمزہ نے جلدی سے حشام کو کال کر کے جیپ گھر میں بلایا۔ وہ آیا تو اس کا چہرہ سرخ انگارا، آنکھیں دیکھ کر تائی اور تایا کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ تایا گرجدار آواز میں بولی، برخوردار تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری ابیہا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ بہت کچھ کہنے لگے، سخت ڈانٹا اور طعنے دیے۔ حشام خاموشی سے سر جھکائے سنتا رہا، لیکن پھر اچانک اس کی نظر ابیہا کے چہرے پر جا ٹکی۔ سوجی ہوئی آنکھیں اور روئی روئی صورت دیکھ کر اس کے دل میں ایک تڑپ سی اٹھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر سب اپنی باتوں میں لگے رہے۔ کوئی اس سے برا بھلا کہہ رہا تھا تو کوئی طعنہ دے رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے چاچو کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھے تھے اور بولا، چاچو ابھی اور اسی وقت میرا نکاح ابیہا سے کروا دے۔ بہت ہو گیا، بہت ڈرامے دیکھ لیے میں نے۔ جس چیز کو اعتراض ہے سامنے آ جائے، میں جواب دوں گا۔ چاچو نے ابا کی طرف دیکھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ماحول ایک دم بدل گیا۔ ابیہا حیران سے رہ گئی اور روتے ہوئے بولی، ابو اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حشام بولا، چاچو آپ وہاں ہوتے تو کہتے بالکل صحیح کیا۔ ابیہا نے روتے ہوئے کہا، یہ مجھے شروع سے مارتا آیا ہے۔ یہ اس لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مارتا رہے۔ یہ ذہنی مریض ہے۔ ابو نے غصے سے کہا، ابیہا صحیح کہہ رہی ہو سامی، اور سامی تم نے صرف ایک تھپڑ کیوں مارا؟ ابیہا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ صدمے میں وہ بھی گھبرا گئی۔ ابو نے حمزہ کو حکم دیا، تیاری شروع کرو، شام کو نکاح ہے ہم دونوں کا، سب کو پریشان رکھا ہے، اور فوزیہ تم بہتر ہے جانے کی تیاری کرو، واپس جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم مزید یہاں رہو۔ تایا اور ابا نے فیصلہ سنا دیا۔ نکاح ہو گیا اور ساتھ ہی سادہ سی رخصتی بھی۔ ابیہا سپاٹ چہرہ اور خالی صحن لیے کمرے میں جا بیٹھی۔ دل پر بوجھ تھا کہ اس کے بڑوں نے اس کا مان توڑ دیا۔ وہ کس سے گلہ کرے؟ دو آنسو اور بہہ نکلے۔ حشام اندر آیا، اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور بنا کچھ کہے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تک ابیہا بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر اس کی نظریں محسوس کر کے گھبرانے لگی۔ حشام کی فدا ہو جانے والی نگاہوں نے اس کی دھڑکن اور کپکپاہٹ بڑھا دی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھانے لگی کہ ابیہا بھی بریو، پزل مت ہو، اس اکڑو سڑو کو اگنور کرو، یہ آنکھیں مت دیکھو، سوچو سامنے چھت پر کوئی کوا بیٹھا ہے۔ لیکن جب حشام نے آہستہ سے کہا، یہ سب مجھے پتا ہے، ابیہا خوف سے اس کی تحریر نکالی تو وہ حیران رہ گئی، شرمندہ سی نظریں جھکا لیں۔ حشام نے کان پکڑ کر کہا، اب تو معاف کر دو نا، دیکھو میں کان بھی پکڑ رہا ہوں۔ تو ابیہا کی ہنسی نکل گئی، پھر مصنوعی غصے سے بولی، آپ نے مجھے مارا، آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے نا، میں تو بس آپ کو جلانا چاہتی تھی۔ آپ کی اس لڑکی سے اکاؤنٹ پر باتیں اور بے تکلفی دیکھ کر مجھے بہت جلن ہوئی تھی۔ کبھی سوچا آپ نے؟ حشام نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، ارے وہ تو بس کولیگ تھی اور اچھی دوست، اس کو تو تمہارا ابھی بھی پتہ ہے۔ اف، وہ تو تم کھڑکی میں، مجھے تو شک ہوا تھا کہ تمہارا سایہ دیکھا تھا میں نے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ابیہا کا ہاتھ تھام لیا، جسے اس نے جھٹکے سے چھڑایا اور بولا، آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ حشام نے پھر ہاتھ پکڑ لیا اور ہنستے ہوئے ڈائمنڈ رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ تمہارا علاج ہی تھپڑ تھا، بچپن سے کھاتی آئی ہو، عادت ہو گئی ہے نا۔ ابیہا ہنستی، اس کی اداسی اور ناراضگی ختم ہو گئی۔ حشام اپنی محبت اور جذبات کا اظہار کرتا رہا، اور ابیہا دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اسے حشام جیسا ہم سفر ملا۔